बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, शब रात की आमद है। ये मग़फ़िरत की रात है, लेकिन याद रखिए कि अगर घर में ये 3 खामोश चीज़ें मौजूद रहें तो बुरे हालात और तंगदस्ती आपका मुक़द्दर बन सकती है। लिहाजा शब रात से पहले पहले इन्हें पहचान कर घर से बाहर फेंक दें, वरना आप जल्दी तबाह हो सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? हर हर घर में एक छोटी सी चीज़ ऐसी होती है जो रोज़ बरोज़ नुकसान पहुंचाती चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? अगर आज उसे ना निकाला गया तो ये आपके घर में गुर्बत, बदकिस्मती, मनफी तवानाइयाँ और गैर मखलूक को खुलेआम दाखिल होने देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहाँ दाखिल होते ही दिल घबराने लगता है? ऐसे लगता है जैसे फ़िज़ा भारी हो, हवा में कोई अनजान खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर दुरुस्त होता है, लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। घर साफ सुथरा, नमाजी लोग, ज़िक्र, दुरूद और इस्तग़फ़ार की आवाज़ें, मगर फिर भी दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह जागते ही दिन थका हुआ महसूस होता है कि दुआ के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता। घर की खुशियाँ जैसे आते आते कहीं मुड़ जाती हैं और दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। आज के ये वीडियो में मेरे हर उस भाई और बहन के लिए बहुत अहम है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ इतना कीमती है कि अगर आप जान जाएं तो आप इस पर ज़रूर अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हमसे सरजद हो जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, और इनकी वजह से घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती पैदा होने लगती है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम ठीक कर लें तो घर से सारी की सारी बेबरकती चली जाएगी, रिज़्क़ की कमी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल के साथ और आपके घर में बरकत के अंबार लग जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दार फ़ानी में भेजकर ज़िंदगी के तौर तरीके सिखाने के लिए भेजा है, ताकि अगर वो घर में ही सब कुछ अदा कर लिया करें तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मोहतरम नाजरीन, जब आप लोग कुछ सुन्नत या नवाफिल पढ़ने लगते हैं तो बहुत से उसके फ़वाइद हैं। एक तो आप घर में पढ़ें ताकि बच्चों को देखकर नमाज की तरगीब मिले। दूसरा, घर में बरकत रहती है। घर में बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम किया जाए, अगर थोड़ा ही किया जाए लेकिन रोज़ की बुनियाद पर किया जाए। आप चाहें तो एक सफ़ा की तिलावत करें, लेकिन तिलावत रोज़ की बुनियाद पर करें। तो अपने बच्चों को एक सफ़ा रोज़ाना तिलावत के करके सुनाएं ताकि इनमें कुरान मजीद की तिलावत का शौक़ पैदा हो। कुरान मजीद की कोई भी सूरत तिलावत करें, घर में बरकत का बायस है। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यकीनन शैतान इन घरों से दूर भागता है जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी घर में नमाज और तिलावत कुरान का एहतमाम किया करो। अहले इल्म फरमाते हैं कि रोज़ाना रात इशा की नमाज के बाद जो शख्स सूरह वाक़िया की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाता है। सुबह सुबह सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। जुम्मतुल मुबारक को सूरत कहफ की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा से मुतलिक इरशाद फरमाया, और वो ज़ादे राह यानी रास्ते के खर्च से लिया, यानी सबसे बेहतर ज़ादे राह सफ़र तकवा है, और अहले अकल मुझसे डरते रहो। बाद में तिलावत कुरान पाक करते थे हमारे बुज़ुर्ग, और सुबह जाते थे और फिर रोज़ रिज़्क़ के हलाल की तलाश में निकल पड़ते थे, यहाँ तक कि वो शाम को वापस लौट आते थे और इशा की नमाज के बाद सो जाते थे। ये ऐसा वक्त था कि रिज़्क़ के हलाल के लिए जिसमें ना सिर्फ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल समेट सकता है, बल्कि इसमें बरकत भी हासिल करता है। लेकिन असर हाज़िर में तमाम औकात कार बदल चुके हैं। लोग अब फजर के वक्त सोते हैं। ये वो लम्हा है जब शैतान दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि अब ये घर है। घर का शोर सिर्फ आवाज़ों का नहीं होता, ये दिलों के शोर से जन्म लेता है। जब माँ का दिल दुखी हो, माँ का चेहरा बोझल हो, बच्चों के लहजे में करवाहट हो, हर तरफ शोर शराबा हो, बदतमीज़ी हो, तो वहाँ सुकून कैसे आ सकता है? तो मोहतरम नाजरीन, अपने बच्चों को भी सुकून की तरबियत दें और उन्हें घर में शोर शराबे से बचाने के लिए कहें। ये शोर दीवारों से टकरा कर वापस आता है और आहिस्ता आहिस्ता वह शोर घर के दर दीवार से रोशनी खींच लेता है। फिर वही घर जो सुकून का गहवारा था बेबरकती का मरकज़ बन गया है। ये शोर सिर्फ आवाज़ नहीं है
رحمت کے فرشتوں کے بند دروازے ہیں، وہ گھر جہاں آوازیں ہر وقت گونجتی ہیں، جہاں زبان تیز ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، وہ گھر اصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔ وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں پہ ہر وقت اور ساری رات جاگنے میں گزرے اور دن سوتے میں۔ ان گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، سکون نہیں، جبکہ ہمارے آباء و اجداد محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور اپنے گھر میں ایک فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پر توکل کرنا ہے، جیسا کہ حق گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرد صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور محنت مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت ڈھوتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے۔ وہ محنت مزدوری کرتا ہے، وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانا پینے کی چیزیں لے کر جاتا ہے، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، کبھی اس کے زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں سے بے سکونی ہو، کسی نے روشنی چھین لی ہو۔ وہ سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل بے چین رہتا ہے اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر تنگ آ کر اس نے ایک بزرگ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، اور سامنے اپنا سارا دکھ ان کے سامنے رکھا، آنکھوں میں آنسو اور نمی لیے ہو آیا۔ کہتا ہے میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرے گھر میں بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہو، ایسے لگتا ہے کہ بے برکتی ہی بے برکتی ہے اور مجھے کوئی سکون نہیں ملتا۔ تو وہ بزرگ مسکرائے اور بولے اور نہایت نرمی سے بولے کہ بیٹا، آج کے دن مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی ہے، 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس آنا ہے، میں اس پر کچھ دم کروں گا۔ جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر اپنے کان لگا کر سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے ہلاک کا دروازہ کھول رہی ہے۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا، مگر جب دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلتے ہی اس نے مٹھائی خریدی۔ جیسے اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی کو دعوت دے رہی تھیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کے بجائے ناشکری ہو گھروں میں داخل ہو، ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور اور نہ کوئی چیخو پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرف دیواروں نے سانس روک لی ہو، دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر سے برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں پر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر ہو اور دل میں مایوسی ہو، رحمت قدم وہاں پہ روک لیتی ہے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وصفوں سے سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کے بجائے کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور مایوسیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگتا ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتا ہے۔ جس گھر میں یہ زبان الحمدللہ کہنا سیکھ جائے، وہاں پہ برکت ہی برکت ہوتی ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کے سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائے، گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دیتی ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے لگتی ہیں، آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری نگاہیں کسی کی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون
تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے۔ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا میں بے رونقی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی ہوتی ہے اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے، اور جان لیں کہ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے رہتے ہیں وہاں برکت نہیں رہتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ عیب جوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ روح کی بیماری ہے، یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر پر ہر زبان پر کسی دوسرے کی قصور ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتی ہے۔ وہ آنکھ جو دوسروں کی خامیاں دیکھتی ہے، کبھی آئینے میں جھانک کر تجھے اندازہ ہوگا کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی عکاسی ہے۔ جو دوسروں میں کبھی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ گھروں میں نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ دعاؤں سے نہیں، آوازوں سے، یہ دروازے آوازوں سے کھولیں گے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں سکون ہونا چاہیے، جہاں اطمینان ہونا چاہیے، جہاں محبت ہونی چاہیے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو اسلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخو پکار سے کھلے، وہاں رحمت کی جگہ زحمت جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں وہاں فرشتے نہیں آتے، جب الفاظ بھاری ہو جائے تو فضا بھی بھاری ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی پیدا ہو جائے تو برکت زمین سے اتر جاتی ہے۔ جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، ہر ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا، بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت الفاظ کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہاں گھر جہاں آوازیں اونچی ہوتی ہیں، جہاں زبان تیز ہوتی ہے، جہاں دلوں میں برداشت نہیں ہوتا، وہ گھر اصل میں شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے، اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں پر وہم ہو، ہر کچھ برا ہوتا ہو وہاں تنگدستی تیرا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولے، سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بنا دے، دروازے کا پہرہ دار بنا دے۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت میں جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو، جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔